सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर अपनी इबादत के लिए, यानी वो मेरी ही बारगाह में क़याम व रुकू सजदे करते रहें, मेरा जिक्र करते रहें, मेरी कलाम तलावत कुरान करते रहें, तस्बीहात मामूलात जिक्र अज़कार करते रहें, मेरी महफ़िलें सजाते रहें, मेरे घर में मस्जिदों में इकट्ठे होते रहें। अल्लाह फरमाता मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर अपनी इबादत के लिए, यानी इसके अलावा कोई और काम होना ही नहीं चाहिए। हम लोग किधर खप गए हैं, किधर मसरूफ हो गए हैं, किधर लग गए हैं, क्या कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हमने अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में बेच दिया है जन्नत के इवज़। जब हमने अपने आप को बेच दिया है तो फिर हम अपनी मनमानियां क्यों करते हैं, अपनी मर्जियां क्यों करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए क्यों भाग दौड़ में फंसे हुए हैं। भाई हमने तो बेच दिया, हमने तो डील कर ली है। तो अब हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की कलाम कुरान, ग्लोरी कुरान की तलावत करनी चाहिए, तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हम किधर फंसे हुए, हम किन कामों में लग गए। हदीस मुबारका जिसका मफहूम यह है, कभी अगर कोई दीन के लिए सफर करे, दीन के लिए सफर करे और सफर की धूल, मुसाफत, भाई आज तो बड़ा मॉडर्नाइज दौर है, लोग घर से निकलते हैं, एयर कंडीशन कार में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, दूसरे मुल्क भी पहुंच जाते हैं, धूल भी नहीं आती ना चेहरे पर ना पाँव पर। पहले वक्तों में तो लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर सफर करते थे, मुसाफत करते थे। पाँव क्या, कपड़े क्या, चेहरा क्या, बालों में भी धूल आ जाए। आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कि जब कोई दीन के लिए, दीन सीखने के लिए या दीन की तबलीग के लिए सफर करता था या सफर करता है और उसके चेहरे पर या उसके जूतों पर, उसके पाँव पर धूल आ जाए मुसाफत की, तो वो समझ ले कि जन्नत उस पर वाजिब हो गई है। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से उसे जन्नत अता हो गई। जरा गौर करें कि हम में से कितने लोग हैं जो दीन के लिए मुसाफत करते हैं, सफर करते हैं। अच्छा, बाज लोग ये समझते हैं कि शायद मैं तबलीग के लिए निकल जाऊं, जमात के साथ चला जाऊं, 2-3 महीने, 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते लगा के आऊं, तो ये मेरी मुसाफत तय हो गई, ये मेरी तबलीग हो, वाज वाला काम मुकम्मल हो गया। हाँ हाँ, हो गया, ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई
اہل ذکر ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں ہاں بھئی میں محفلوں کے لیے آگے پیچھے چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، اپنے مرشد خانے چلا گیا، وہاں جا کے 2-4 دن 2-4 ہفتے ذکر میں مشغول رہا، محفلوں میں مشغول رہا، یہ میری جو حدیث مبارکہ والی بات ہے یہ میری مکمل ہو گئی، طے ہو بھئی، ہاں ہاں یس ہو گئی۔ جو تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، کیا ان کی یہ حدیث مبارکہ مکمل نہیں ہوتی؟ کوئی اگر ذکر کی محافل کے لیے ملک سے دوسرے ملک، شہر سے دوسرے شہر نہیں گیا تو کیا اس کی یہ مسافت پوری نہیں ہوئی، فلفل نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے، اس کی بھی ہوتی ہے۔ بھئی وہ گھر سے نکلا، جامعہ مسجد، علاقے کی جامعہ مسجد میں گیا، جمعے کی نماز ادا کی، یس اس نے بھی تو مسافت کی ہے، وہ بھی تو چل کے گیا ہے، اس نے بھی تو سفر کیا ہے، چاہے جائے کہ اس نے لوکلی کیا ہے، تھوڑا ہی کیا ہے، پیدل چل کے گیا یا گاڑی میں بیٹھ کے گیا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گیا، کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر گیا ہے، وہ گھر سے تو نکلا ہے نماز کے لیے، یس اس کا ٹرپ شارٹ تھا، یا گھنٹے 2 گھنٹے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کے واپس آ گیا۔ جو اپنے مرشد خانے گیا، جو دوسرے ملکوں میں گیا، جو تبلیغ کے لیے گیا، جو ذکر کے لیے گیا، 2-4 دن 2-4 ہفتے لگا کے آیا، یس اس کی بھی مسافت طے ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر دم، ہر لمحہ، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نمازوں میں، یعنی اس کی بارگاہ میں قیام و رکوع میں، اللہ کے ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن میں، مصافت میں، تبلیغ و واعظ میں، کبھی سیکھنے کے لیے، کبھی سکھانے کے لیے، کبھی سننے کے لیے، کبھی سنانے کے لیے، کبھی سیکھنے سمجھنے کے لیے، کبھی سمجھانے اور سکھانے کے لیے سفر کرنا ہے، نکلنا ہے ہمیں اپنے کشن زون سے، نکلنا ہے ہمیں اپنے حباب سے، اپنے گھر سے، اپنی آرام گاہ سے نکلنا ہے، حکم ہے نکلنے کا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کیا تم میں سے بہترین ہے جو امامہ پہنے، جو نمازیں پڑھے، فرمان ہے تم میں سے بہترین شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اچھا، اگر میں نے کسی کو نماز سکھا دی تو قرآن سیکھنے والا تو افضل ہے۔ نہیں، نماز سیکھنے والا بھی افضل ہے، بھئی نماز میں بھی تو قرآن ہی ہے، اس لیے نا جی سیکھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ اچھا، ایک واقعہ، مفہوم یہ ہے، اللہ لفظوں کی کمی پیش نہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بیمار ہوں، وقت بڑا قلیل ہے، تو حضور کوئی نصیحت و وصیحت فرما دیں کہ جس سے میرا یہ جو آخرت کا سفر ہے، یہ جو میرا جاں کنی کا وقت ہے، یہ آسان ہو جائے اور اللہ مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگ بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں، یا ان میں جا کے شامل ہو جاؤ، دین سیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دین سیکھتے اور دین سکھاتے دنیا سے چلے جائیں گے وہ کامیاب ہیں، ہاں کامیاب ہیں۔ جو دین سیکھے اور دین سکھائے اور اسی کام میں لگا رہے اور اسی کام میں ہی اسے موت آ جائے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو خدا را دین سیکھیں۔ نہیں میں نے تو دین سیکھ لیا الحمدللہ، میں تو جناب صاحب علم ہوں، میں تو عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، مجھے نماز بھی آتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی میں الحمدللہ بہت اچھی کرتا ہوں، فیئر انف، تو دین سکھائیں۔ ہائے،
نقصان ہو گیا، ہم خسارے میں رہ گئے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دین سیکھیں۔ ہمارے پاس 10-12 گھنٹے اے ڈے، ذرا غور کیجئے گا، 10-12 گھنٹے اے ڈے وقت ہے کہ میں اپنی نوکری کو دے سکوں۔ 10-12 گھنٹے اے ڈے میرے پاس وقت ہے کہ میں اپنے بزنس کو دے سکوں۔ افسوس، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں دین سیکھنے میں لگا سکوں، ذکر سیکھنے میں لگا لوں۔ ہاں دین سیکھ لیا، اب دین سکھانے میں لگا لوں۔ میں دین سکھا نہیں سکتا، میرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، مجھے ہیزیٹیشن، فیئر انف، میں اس کا ریویژن ہی کرتا رہوں، اس کی پریکٹس ہی کرتا رہوں۔ بھئی قرآن میں نے سیکھ لیا، فیئر انف، میرے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں کسی کو قرآن سکھا سکوں، چلو بھئی اس کی تلاوت ہی کرتا رہوں، ڈیلی کروں، روٹین میں کروں، کرتا ہی رہوں، ریویژن کروں۔ قرآن پڑھ لیا ہے، اب اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھوں۔ قرآن پڑھ لیا ہے، ترجمہ پڑھ لیا، اب اس کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھوں۔ مجھے ہر دم، ہر لمحے اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف حکم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت، خدا را اس کی عبادت میں لگے رہیں۔ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ میں حجرے میں گھس جاؤں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لوں، بس تسبیحات معمولات کرتا رہوں، اس کی یاد میں بیٹھا رہوں، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ سونے جاگنے کی، نہ فیملی کی، نہ پیرنٹس کی خدمت کی، نہ سبلنگز کی، نہ کسی کاروبار کی، نہ کسی نوکری کی، کسی کی ہوش نہیں، نہیں۔ منع فرمایا ہے رہبانیت سے، حجرہ پکڑ لینے سے منع فرمایا ہے۔ گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر دریاؤں میں، جنگلوں میں اتر جانا ہے تو منع فرمایا ہے۔ فرمان ہے دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے، کام بھی کرو، نوکریاں بھی کرو، کاروبار بھی کرو، بچے بھی پالو، ماں باپ کی خدمت بھی کرو، لیکن تمہارا گیان اور دھیان ہر وقت تمہارے رب کی طرف، جب بھی ٹائم ملے، جب بھی فرصت ملے، سوشل میڈیا میں، انٹرٹینمنٹ میں، سوشل حلقہ احباب میں کم وقت دو، زیادہ وقت دین کے سیکھنے میں، دین کے سکھانے میں، دین کی پریکٹس میں لگاؤ، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کے سکھانے میں، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، درود پاک میں اپنا وقت صرف کرو۔ اور بابا اس میں آپ لوگوں کے لیے فلاح ہے، آپ لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اس میں آپ کے لیے راحت و سکون ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی، خیر اور کامیابیاں اسی راہ میں ہیں۔ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، کام آئے، قبر میں ساتھ جائے گا، حساب کتاب میں ہیلپ کرے گا، سوال و جواب قبر کے اس میں ہیلپ کرے گا پیسہ؟ نہیں کرے گا۔ بیوی بچوں میں کھپ گئے، اوکے، ساتھ جائیں گے بیوی بچے، قبر کے سوالوں کے جواب میں ہیلپ کریں گے، آخرت میں کیا اپنے نامہ اعمال آپ کو دیں گے؟ دوستوں میں، سوشل لائف میں، یاروں میں گپے مارنے میں، انٹرٹین ہونے میں، یا فیس بک کی کیا کہتے ہیں وہ فیلوشپ میں، انسٹاگرام کی، یا واٹس ایپ پہ آج کل میں عاجز آ گیا ہوں آنیسٹلی اسپیک، صبح اٹھو 200، 250، 300 میسج آیا ہوا، بھائی کہاں فرصت ہے کسی کے پاس 200-250 میسج سنے، پڑھے، اور پھر وہ 10-10 منٹ کے، آدھے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، 20 میسج ہیں صبح الخیر، 20 میسج ہیں، دعائیں ہیں اس میں، قرآن کی آیات ہیں۔ کیا واقعی اب ہمیں نیکیاں اور ثواب اس طرح اکٹھے کرنے ہیں؟ یہ جو لوگ آپ کو اور مجھے بھیجتے ہیں نا جی، کبھی ان سے پوچھیں فجر کی نماز پڑھی تھی؟ ان سے پوچھیں صبح قرآن کی تلاوت کی تھی؟
یہ جو واٹس ایپ پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ساری دنیا کو میسج بھیجے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ اگر جائے نماز پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اگر آپ کا نام لے کے دعا کرے نا تو یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ کو خبر بھی نہ ہو کہ کون سا محسن جائے نماز پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ How many people does that? How many people do that? How many people you can expect کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں؟ اوہو، میں نے قل هو اللہ بھیج دی 200 بندوں کو، تو 200 بندہ قل شریف پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا۔ اب یہ ہمارا معیار ہے، اب یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے۔ ہم نے خود ایک بار نہیں پڑھی، 2000 لوگوں کو، اچھا یار 2000 میں سے 20 لوگ بھی پڑھ لیں گے نا تو مجھے 20 کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ معیار ہے ہمارا ثواب اور اجر اکٹھا کرنے کا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ خدا را یہ ورچوئل لائف سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں آئیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ قرآن پڑھائیں۔ بھائی نہیں میرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو بھائی اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ، وہ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کیا کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے انہیں قرآن سکھانا، انہیں نماز سکھائیں۔ یہی بھی مولوی صاحب سکھاتے ہیں، قاری صاحب سکھاتے ہیں، استاد جی سکھاتے ہیں، فیئر انف، ذمہ داری آپ کی، آپ انہیں تیار کرو، اہتمام کرو۔ چلو میرا بیٹا تیار ہو جاؤ، قاری صاحب آنے والے ہیں، ہاں ان سے قرآن سیکھنا۔ نہیں بیٹا تیار ہو جاؤ، ہم مسجد جا رہے ہیں، وہاں پہ کلاس شروع ہونے والی ہے، آپ نے قاری صاحب سے، استاد جی سے قرآن سیکھنا ہے۔ میں نہیں سکھا رہا، استاد جی سکھا رہے ہیں، چلو اہتمام تو کروں، ذمہ داری تو لوں۔ آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے مسجد جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو لے کے مدرسے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بٹھا کر اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہاں بیٹا آج مدرسے میں کیا سیکھا آپ نے؟ جی بابا جانی آج میں نے کلمات سیکھے۔ اچھا مجھے بھی سناؤ گے؟ How many people does that؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ میں تو سولسٹر ہوں جناب، میرے پاس تو اتنی کلائنٹیج ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں اپنے بچے کا بیٹھ کے ہوم ورک ہی چیک کر لوں، اس کا مدرسے کا سبق ہی سن لوں۔ ڈاکٹرز ہیں، سولسٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، فیئر اینف، سب کچھ ٹھیک ہے بھائی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خسارے والوں میں شامل ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میرے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ بھی میں بھی، ہم سب شامل ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں دے آر رچ ان منی بٹ پور ان ٹائم، غریب ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں۔ پیسہ بہت ہے، علم بہت ہے، نالج بہت ہے، علم بھی نہیں کہنا چاہیے، میں تو نالج کہوں گا، انفارمیشن کہوں گا، بہت ہے، عمل سے خالی ہیں، بالکل اپنی ذمہ داریوں سے فراغ چاہتے ہیں، نہ ماں باپ کی خدمت کی، نہ بیوی بچوں کی نگہداشت کی، نہ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا، نہ اپنی آنے والی اولادوں نسلوں کے لیے کوئی دینی ورثہ چھوڑا، نہ کسی مسجد میں پارٹیسپینٹ ہیں، نہ کسی محفل ذکر میں ہیں۔ دکھ ہوتا ہے مجھے جب میں یہ باتیں سنتا ہوں اپنے ارد گرد کہ جی ایسا ہو رہا ہے۔ خدا را جہاں موقع ملے پلیز سن لیجئے میری بات، یہ میری بات وصیحت و نصیحت سمجھ کے پلے باندھ لیں۔ جہاں موقع ملے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری محفل، آن لائن محفل، یا ہمارا آستانہ، یا ہماری مسجد، یا ہمارا دارالعلوم، نہیں، جہاں موقع ملے، جہاں رسائی ہو، جہاں اپروچ ہو، جہاں آپ کے لیے کنوینینٹ ہو، خدا را دین سیکھیں، پلیز دین سیکھیں، میں انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں دین سیکھیں۔ بھئی مجھے قرآن سیکھ لیا میں نے، اوکے اب نماز کی طرف آ جائیں، نماز سیکھ، بھئی نماز مجھے آتی ہے میں نے سیکھ لیا، اوکے ذکر سیکھ۔ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے کہ ہاں بھئی نماز آ گئی بس فل سٹاپ سٹوری اینڈ میں نے سارا دین سیکھ لیا۔ بھئی شریعت سیکھیں، سنتیں سیکھیں، فقہ، اپنے دین اسلام کی روزمرہ لائف کی جو ضرورتیں ہیں وہ سیکھیں۔
میں نے ایک صاحب تھے بڑے اچھے قابل آدمی، اللہ پاک ان کے درجات بلند ہو، انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی، مجھے سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھی نماز کے معاملے میں ہر مسلمان کو مفتی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مفتی۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا جی حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ نماز کے معاملے میں ہر ایک کو مفتی ہونا چاہیے؟ مفتی لیول کی اسے ایجوکیشن ہونی چاہیے نماز کے معاملے میں۔ میں نے کہا جی حضرت یہ تو ذرا ایکسپلین فرما دیں، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ اس غلطی کو کیسے کور کرے گا، کیسے ریکٹیفائی کرے گا، کیسے پتہ چلے گا اس سے غلطی ہو گئی؟ اب اسے سجدہ سہو کرنا ہے، کچھ لوگ سہو کہتے ہیں، کچھ سجدہ صاحب کہتے ہیں کی بات بھئی اب اسے سجدہ سہو کرنا ہے، اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نماز دہرانی چاہیے؟ اب وہ نماز میں کھڑا ہے، غلطی ہو گئی، اب وہ اگر مفتی نہیں ہے، علم نہیں ہے اسے، تو کیا وہ نماز توڑ کے جائے گا کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کے لیے کہ ہاں جی نماز میں ایسا ہو گیا اب آگے کیا کروں؟ بڑی خوبصورت بات، واقعی لاجیکل بات ہے کہ ہر مسلمان کو نماز کے معاملے میں مفتی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ نماز چھوڑ کے نہیں جا سکتا، نماز توڑ کے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ نماز کے معاملات کیا ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس پر سجدہ سہو ہو معافی ہو جاتی ہے، کوریج ہو جاتی ہے، کون سی ایسی غلطی ہے جو غلطی نماز میں ہو جائے تو نماز دہرانی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بزرگ اللہ والے علماء ائمہ تاکید کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسجد میں آؤ جماعت ادا کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو، اس میں فائدہ زیادہ ہے، ساری غلطیاں بھی کور ہو جاتی ہیں، معافی ہو جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اجر بھی زیادہ ملتا ہے، کوانٹٹی بھی زیادہ ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں 27 نمازوں کا ثواب، امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں 70 نمازوں کا ثواب، کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ سیکھیں، جب سیکھیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ چلیں بات سیکھ کی ہو رہی ہے تو ایک اور بات آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، عمرے پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے عازمین حج گئے ہوئے ہیں، کچھ واپس آ گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ ابھی آئیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بھی عمرے پہ جائیں، آپ بھی حج پر جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی بلند و اعلیٰ پاک بارگاہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جب بھی جائیں نماز حرم میں پڑھیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے نمازیں پڑھیں، حرم میں نمازیں پڑھیں، اور جب فرصت ہو تو اپنی قضا نمازیں بھی وہیں پڑھیں۔ ہو جاتی ہیں قضا، بہت سارے سے ہوئی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، قضا نماز ہیں، بچپن کی نمازیں ہیں، میں نے 7 سال کی عمر کے بعد نہیں پڑھی، بہت لیٹ ایج میں جا کے شروع، کچھ ایسی ہیں جو قضا ہو گئی مجھے یاد بھی نہیں ہے، کچھ ایسی ہیں جو میں نے کر لی تھی۔ قضا نمازیں حرمین شریفین میں پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا، دورہ فائدہ، بلکہ دورہ بھی نہیں کہنا چاہیے، 100 گنا 1000 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسے؟ کہ بھئی ایک تو وہاں پہ ہر نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ عمر بابا بات سمجھ آ رہی؟ 1,00,000 نماز کا ثواب، اور پھر جب آپ قضا پڑھیں گے، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی فجر کتنی قضا ہوئی ہیں اب تک، ظہر کتنی قضا ہوگی، تو وہاں پہ قضا نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ 1000 گنا 1,00,000 گنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا نہیں بھئی میں تو بچپن سے نمازی ہوں، میں نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں، ہوتے ہیں بہت نیک پاک لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی ہوں گے یقیناً، تو اپنے والد کے نام پہ پڑھیں، والدہ کے نام پہ پڑھیں، ان کی قضا پڑھیں، وہاں پہ نماز قضا پڑھا کریں، ضرور پڑھیے گا، فائدہ ہوگا۔
ایسے تو ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ادھر بھی پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن حرم میں جا کر قضا نمازوں کی کیا بات۔ ہم اچھی ڈیل ڈھونڈتے ہیں نا جی، کاروبار میں زیادہ فائدے والی نوکری ڈھونڈتے ہیں، بھئی مجھے کہیں 1 لاکھ روپے مہینہ کی نوکری ہے، کہیں 2 لاکھ کی آفر ہوگی تو میں تو فوراً چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ فائدے کا سودا کرتے ہیں نا، تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے۔ بھئی آپ قضا نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حرم میں موقع ملے، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں جا کے بھی قضا پڑھیں، اپنی ساری نمازیں اگلی پچھلی ذرا پوری کریں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں اجر و ثواب۔ اللہ پاک آپ کو مجھے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی، پریکٹیکلی ایک سچا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، فائدہ ہے اس میں، اور جہاں کہیں موقع مل جائے ضرور سیکھیں۔ الحمدللہ العزیز ثم الحمدللہ، آپ کے اسی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے دین اسلام کی فقہ کی ایک کلاس شروع، ہر روز ہے، وہ اسی وقت میں ہے، ہر روز منڈے ٹو فرائیڈے، یعنی پیر والے دن سے لے کے جمعہ والے دن تک ہر روز اسی وقت میں ایک دین اسلام کی کلاس ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت ایک قابل علامہ ہیں جو بیان کرتے ہیں، ایک خوبصورت محنتی ساتھیوں کی جو دامیں دھرمیں قدمیں سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ٹیم ہے پوری لندن میں جو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے۔ کبھی وہ پوسٹیں بنا کے بانٹ رہے ہیں، کبھی ڈیزائنر کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، کبھی آپ کے گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کوئی پیسہ نہیں لیتے آپ سے، کوئی اس میں کوئی انرولمنٹ فی نہیں ہے، کوئی منتھلی فی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو انکریج کرتے ہیں دین سیکھیں۔ خدا رہا نہیں جی، نہیں میرے پاس روز ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس تو ویک میں 1 دن ہے، چلو 1 دن ہی آیا کریں، سیکھیں وہ دین، وہ باتیں سیکھیں، وہ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ وہ نماز کے متعلق ہیں، وہ وضو کے متعلق ہیں، وہ طہارت کے متعلق، وہ جو روز مرہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اسلامک، ایک اچھے مسلمان ہونے کی جو حیثیت سے مجھے روز کی جو معاملات ہیں اس کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ بھئی مجھے سب پتہ ہے، میں سب چیزیں جانتا ہوں الحمدللہ، پھر بھی آئیں، چلے دہرائی ہو جائے گی، کہیں کوئی کمزوری کوئی کوتاہی کوئی سستی ہو رہی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ ریکٹیفائی ہو جائے گی۔ آیا کریں، پلیز آیا کریں، میں انسسٹ کرتا ہوں، دین کو سیکھیں، جہاں محفل ذکر ہو اس محفل ذکر میں آئیں۔ ماشاءاللہ تھرسڈے والے دن عمر بابا اور بچے بڑا اچھا اہتمام و انتظام کرتے ہیں پوری دنیا سے۔ اب دیکھیں نا کتنا آسان ہو گیا، ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا۔ کہیں کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایشیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، all the way پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کر کے آن لائن محفل ہو رہی ہے۔ آپ اپنے کوشن زون میں رہ کر، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، اپنے سٹنگ روم میں بیٹھ کر، اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر، اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کان کو لگا لیں، اسپیکر آن کر لیں، وہ تعلیمات سنتے رہیں، فائدہ ہوگا آپ کا۔ دین اسلام کی خدمت کی نیت سے، دین کے فروغ کے لیے، اور بالخصوص اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم آپ کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، بہت سارا نالج پرووائڈ کر رہا ہے، بہت سارا مواقع آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ خدا را ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، اللہ تیرا ذکر کیا ہے مالک، تیرا ذکر کرتے رہے، تیری باتیں کرتے رہے، تیرے پسندیدہ دین کی باتیں کی، فروغ دین کی باتیں کی، علم کی باتیں کی،
सीखने सिखाने समझने समझाने वाली बातें की, तालीमात की। या अल्लाह ये सब हमारे लिए बेनिफिशरी हो जाए, फ़ायदेमंद हो जाए, नाफ़े हो जाए, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हमारे आबा अजदाद को, हमें, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, दीन हक पर इस्तकामत अता फरमा, दीन को समझने, दीन को सीखने, दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। तेरा फरमान है कि तू जिस पर राज़ी होता है उसे दीन की समझ दे देता है। अल्लाह हम पर राज़ी हो जा, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा दे। अल्लाह हम तेरे पसंदीदा दीन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, उस पर इस्तकामत चाहते हैं, उसी पर चलते चलते तेरी बारगाह में लौट के आना चाहते हैं। हमें हिम्मत, ताकत, तौफीक, वसाइल, असबाब और मंजूरी अता फरमा दे। आमीन। या अल्लाह हमारे मशाइख, अस्सातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की, हशर की मंज़िलें आसान फरमा। अल्लाह जो हमारे मशाइख अस्सातिज़ा हयात हैं उनके दर्जात बुलंद तरीन फरमा। हमें उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक, उनकी दुआओं में से, उनकी ब्लेसिंग में से पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को भी दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, दीन इस्लाम पर कारबंद फरमा। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमारे औलादों को हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को दीन इस्लाम का सालार बना दे, दीन का खिदमत गुजार बना दे, दीन का सिपाही बना दे। अल्लाह हम पर, हमारी औलादों पर रहम फरमा, करम फरमा। हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सीख कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो भी दीन के फ़रोग़ के लिए दामे, धर्मे, कदमे, सुखने, सलाहियत से, वक्त से, पैसे से दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा, खैर भलाई और कामयाबी अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा। या अल्लाह जिस किसी को भी कोई कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का, कोई अथॉरिटीज़ का मामला है, अल्लाह अपने ख़जाना गैब से उनकी मदद फरमाते हुए उन्हें कामयाबी अता सुरखरू फरमा। या अल्लाह हमारे अखियार की खैर फरमा, हमारे दोस्तों की खैर फरमा, हमारे साथियों की खैर फरमा। जो शामिल हो गए महफिल में, जो किसी वजह से नहीं आ सके, उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में सुनेंगे, आमीन कहेंगे, अल्लाह उनकी दुआओं को भी शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। जो हज के लिए गए, अल्लाह उनका हज मबरूर फरमा। जिन्होंने दुआएं की उनकी दुआएं कबूल फरमा। जिन्होंने इबादतें की, अल्लाह उनकी इबादत को कबूलियत फरमा। जिन्होंने तौबाह की उनकी तौबा सच्ची करके कबूल फरमा। जिन्होंने सदका खैरात किया, अल्लाह उनकी सदकात खैरात को कबूल फरमा। जिन्होंने इस खुसूसन ईद उल अधा पर कुर्बानियाँ की, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। हमारी माली इबादत कबूल फरमा, हमारी जिस्मानी इबादत कबूल फरमा, हमारी नेक नियति, हमारे इखलास, हमारी मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के लिए ये सारे अमल बाइसे बरकत, बाइसे रहमत, बाइसे नजात बना दे। अल्लाह दुनिया में रहना आसान कर दे, दुनिया से जाना आसान कर दे, कब्र और हशर की मंजिलें आसान कर देना। अल्लाह रहम फरमा। जो आबाओ अजदाद दुनिया से चले गए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। वो चले गए हैं, हमने अपने वक़्त पर आ जाना है, तैयारी कर लेने की तौफ़ीक अता फरमा। जो हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे हैं, बहुत सारे साथी हैं, राब्ता करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, एक एक का नाम तो मैं नहीं ले सकूँगा,
یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے۔ اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جو بھی نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں ہیں، اللہ تو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی جانتا ہے جو لب پر آ گیا، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے۔ سب عطا فرما دے، سب عطا فرما دے۔ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری خیر فرما دے، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر۔ جو بھی ہمارے ظاہر و باطن میں بھی دکھ تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، سختیاں ہیں، سحر ہے، نظر بد ہے، یا اللہ سب دور کر دے، سب دور کر دے۔ نظر بد سے، بد عقیدے سے، بری صحبت سے، حاسدین سے، کاذبین سے، مشرکین سے، منافقین سے اللہ ہمیں بچا کر رکھنا، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما کے تیری بارگاہ میں رحم کی درخواست ہے، تیرے محبوب کے وسیلہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ تیرے محبوب کے وسیلہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی کر کے قبول فرما لے۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔